Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mirza Zain Beg and I am Institute President of Nawaz Sharif Medical College, गुजरात। आज का जो सेशन हमने अरेंज किया है इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्क। तो इस सेशन में आई होप आप लोगों को बहुत सी नई चीज़ें लर्न करने के लिए मिलेंगी और आप इस सेशन से इस्तेफादा हासिल करेंगे। तो इस सेशन में मेरे साथ दो लोग और हैं। एक है अब्दुल्ला अकरम, वो भी आपको वो खुद अपने बारे में बताएंगे, और इसके अलावा हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इस जीशान भाई, और वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब्दुल्ला अकरम, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी आई कैन हियर यू। चलें, ओवर टू यू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला अकरम है और मैं सिंक जो 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स NSMC कैबिनेट का इंडक्शन हेड हूँ और करंटली मैं थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स का और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं NSMC कैबिनेट का, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अहम मौजू पे आज एक जो है सेशन अरेंज करवाया है। तो जैसे कि आज का मौजू है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्क, यानी मसाजिद की अहमियत। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मस्जिद क्या है। तो इसके बारे में इमाम राजी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कॉल नकल किया है कि मसाजिद जो हैं वो अल्लाह के नूर के मराकज़ हैं। जैसे ज़मीन वालों को आसमान पे सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, ऐसे ही आसमान वालों को जब वो ज़मीन की तरफ देखते हैं तो उन्हें अल्लाह के जो घर हैं यानी मसाजिद हैं वो सितारों की तरह चमकते हुए नज़र आते हैं। यानी मस्जिद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जो एक इदारा कायम किया, वो सबसे पहले मस्जिद नबवी थी। यानी मदीना की वो रियासत जिसकी आज हमारे PM भी बहुत बात करते हैं और हमारे लिए एक मॉडल है बतौर मुस्लिम। उसका जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो कायम किया गया था वो कोई असेंबली या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। वो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट था वो मस्जिद थी। और हमारे इस्लामी अदवार में मस्जिद की अहमियत बहुत ज़्यादा रही है। मस्जिद इस जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, हमारे मुख्तलिफ रियासत के ख्वाजा पॉलिसी और जितने भी इससे रिलेटेड जो जंग के मसाइल हैं और उनकी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें जो है बहुत अरसे दराज तक जो है मुसलमानों ने एक जो इसका सेंटर था वो मस्जिद जो थी वो रही है। शुरू के अदवार का मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहूँगा कि मस्जिद नबवी जब स्टार्ट में थी तो आपको पता है उस दौर में कोई बहुत ज़्यादा जो रोशनी का सबब नहीं होता था, क्योंकि मुसलमान शुरू से ही जो है वो उस वक़्त माली लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मस्जिद नबवी में रात को रोशनी के लिए जो खजूर का दरख्त है उसकी जो टहनी होती है उसके अंदर रेशे होते हैं, तो उनको जलाया जाता था। वो जो जलते बुझते थोड़ा थोड़ा करके उससे वो रोशनी आती थी। तो एक साहबी थे तमीमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो शाम गए, मुल्क शाम गए। तो पहली बार उन्होंने वहाँ से लालटेन उन्होंने वहाँ पे देखी रोशनी के लिए। तो वो वहाँ से लेके आए और उन्होंने ला के मस्जिद नबी में लगा दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मगरिब की नमाज के टाइम मस्जिद में आए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद रोशन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल एकदम खिलखिला गया, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो जिसने मेरे अल्लाह के घर को रोशन किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके निकाह में दे देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तायाजाद भाई थे नौफल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि हुज़ूर मेरी बेटी भी तो आपकी बेटी है। तो उन्होंने मैं अपनी बेटी निकाह में देता हूँ। यानी मस्जिद की ये अहमियत है कि सिर्फ एक लालटेन जो है मस्जिद में जला देने से अहले बैत से रिश्ता जुड़ गया एक साहबी का। ये मस्जिद की जो है अहमियत है। दूसरा, हम अगर देखें पाकिस्तान में या दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मस्जिद फिर भी काफ़ी मिल जाती हैं आपको, हर मोहल्ले में कोई ना कोई मस्जिद जो है वो मिल जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मस्जिद की इम्पोर्टेंस ख़ास तौर पे वेस्ट में जाके बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जितने हमारे लोग हैं पाकिस्तानी हैं या दूसरे भी जो मुसलमान हैं जो ओवरसीज़ गए हैं, अब आप देख लें यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में, इन सारे ममालिक में जो मुसलमान तो हैं, लेकिन मसाजिद बहुत कम हैं। उसकी वजह से
کیونکہ آپ دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق ایک رپورٹ آئی تھی کہ جنوبی امریکہ میں تقریباً 1 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو کہ دار اسلام سے نکل گئے، یعنی ایتھیسٹ ہو گئے وہ. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہاں پہ مساجد کا اتنا رجحان نہیں. اب ایک بندہ انسان، عام بھی انسان ہے، اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا نا، جب وہ اپنی گلی محلے سے گزرتا ہے تو اس کے کان میں آواز جو ہے وہ اذان کی پڑتی رہتی ہے، عید جمعہ، اور کچھ نہ کچھ اسے ایک ایمان کی جو تازگی کا ذریعہ ہے ایک مسجد، اسے کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اسے جتنا بھی غافل انسان ہونا، اسے ایک احساس جو ہے مسلسل مسجد دلاتی رہتی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اس نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور کامیابی اور جو فلاح کا رستہ ہے وہ اللہ کی جو ہے اطاعت میں ہے. تو خاص طور پہ مساجد کی جو اہمیت ضرور یہاں بھی ہے، مسلم کنٹریز میں بھی ہے، لیکن جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان میں مساجد کی اہمیت اور بھی زیادہ امپورٹنٹ رہ جاتی ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اسلام کی ریپرزنٹیشن سینٹر ہے. جس طرح ہر ممالک کی ایک ایمبیسی ہوتی ہے، ہر ملک میں ایک سفارت خانہ ہوتا ہے، اسی طرح مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے سفارت خانہ ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے اس کی. اگر کسی ایک غیر مسلم ملک میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، تو جو غیر مسلم بھی ہے وہ ویسے پاس سے بھی گزرے گا تو دیکھے گا کہ یار یہ کیا چیز ہے یہاں پہ، مطلب وہ جائے گا، اس کا وہ دیکھے گا، وہ بات سنے گا، مسلمانوں کو آتا جاتا دیکھے گا، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. پھر مساجد کی جو مسلمانوں کے حوالے سے ویسٹ میں اہمیت وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیونکہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اس کلچر میں مرج ہو جاتے ہیں. ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے پودے کی طرح ہے انسان کا، اس کو جو ہے وہ جو ہدایات کا اور جو ارشادات کا، قرآن کا جو وہ پانی لگتا رہے تو یہ فصل جو ہے وہ پودا جو ہے وہ قائم رہتا ہے، ورنہ جو ہے یہ مرجھا جاتا ہے پوری کی طرح. تو اسی طرح مسجد جو ہے وہ سینٹر کے طور پہ کام کرتا ہے جو انسان کے ایمان کو جو ہے وہ تازگی جو ہے مسلسل برقرار رکھتا ہے. اب مسجد کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز تھی باقی تو ہم ہمارے باقی گیسٹ بات کریں گے، میں اس حوالے سے خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں نکاح کے حوالے سے. مسجد میں جو ہے شروع سے ہمارا جو ہے دین کا یہ روایت رہی ہے کہ مساجد میں جو ہے نکاح کیا جاتا ہے. آج بھی پاکستان اور ہندوستان اور جو ہمارا بر اعظم ہے، بر صغیر ہے، اس کو چھوڑ کے باقی جو اسلامک کنٹریز ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، یہ سارے ممالک، ان میں آج بھی جو نکاح ہے وہ مسجد میں کیا جاتا ہے. اور بہت افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، آج بھی وہ جتنے مرضی امیر ہو جائیں، چاہے وہ مکیش امبانی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آج بھی اپنا جو ان کا شادی کا ہے وہ ان کے جو ہے مندر میں ہوتی ہے. عیسائی ہیں وہ جتنے مرضی اتنا، حالانکہ وہ لبرل اور ہائی لیول پہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آج بھی جو ہے انہیں جو اپنا شادی وہ کرتے ہیں، ویڈنگ ہے، وہ ان کی آج بھی چرچ میں ہے. اس کے علاوہ سکھ جو ہیں ان کی اپنے گردوارے میں ہوتی ہے. اور اسی طرح مختلف مذاہب جو ہے ان کا سینٹر جو ہے وہ نکاح کا سینٹر جو ہے وہ مسجد میں رکھتے ہیں، اپنے اپنے جو ان کے ادارے ہیں مذہبی. لیکن مسلمان ہی ایک افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی شادی کا وہ اس کو شادی ہال میں لے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ مسجد میں جائیں، اس کی برکت اس کے ساتھ شامل ہو، لیکن وہ جو ہے اس کو ادھر لے گئے ہیں. اور باقی بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بل گیٹس بھی اگر فار ایگزامپل وہ کرسچن ہے تو اسے شادی کرنے کے لیے چرچ میں جانا پڑے گا، لیکن یہاں ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ وہ شادی حال کے مولوی کو جو ہے وہ مولوی کو مسجد سے شادی حال میں بلا لیا جاتا ہے. لیکن ویسٹ میں دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے، جتنے آپ مرضی امیر ہیں یا آپ جو مرضی، چاہے آپ کنگ بھی ہیں، تو آپ کو خود چل کے وہاں جانا پڑے گا. اتنی امپورٹینس ہے ریلیجس، کوئی بھی ریلیجس ادارہ ہے اس کی اتنی امپورٹینس ہے. اور مساجد پھر مسلمان کے طور پہ تو ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرا، اسلام میں ہمارے جو ہے اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہے نا بڑی امپورٹینس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ بار بار ایمان والوں کی نشانیوں میں جو ہے وہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں دیا ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بہت سے طریقے ہیں، یتیموں کو کھلانا، مسکینوں کو، ٹھیک ہے، بہت سارے. لیکن ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان، آج کا انسان بڑا شارپ ہے، وہ بڑا بزنس مائنڈ رکھتا ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ سوچتا ہے. تو مسجد جو ہے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان، کوئی بھی آدمی، وہ ایک اینٹ ہی لگوا دیتا ہے نا مسجد میں، میرا خیال کوئی 10 روپے کی ایک اینٹ آتی ہے، تو ایک اینٹ بھی کسی مسجد میں لگوا دیتا ہے، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اور جب تک اس میں نماز پڑھائی جاتی رہے گی، کوئی شخص بھی آ کر قرآن پڑھے گا، وہ شخص چاہے مر جائے، کھپ جائے، جو بھی ہو، وہ اگر 1000 سال بھی وہ مسجد قائم رہتی ہے تو اس کا ثواب اس کو تب تک پہنچتا رہے گا.
تو یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم مسجد میں پیسے انویسٹ کریں، مطلب مساجد کی تعمیر میں جو ہے ہم اپنا جو ہے حصہ ڈالیں، مساجد ہو گئے، مدارس ہو گئے۔ پھر مساجد کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارا جو کوڈ آف لائف ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، ہر مسلمان کا ایک مینول ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو کمپنی کوئی موبائل آپ خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ آتا ہے، کیونکہ کمپنی بہتر جانتی ہے کہ اس موبائل کو کیسے چلایا جا سکتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا فنکشن ہے، کیا فالٹ ہے۔ اسی طرح انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کا یوزرز گائیڈ جو ہے وہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اس قرآن کا جو لرننگ کا جو ہمارا ایپی سینٹر ہے وہ بھی مساجد ہے۔ میں نے اپنے جو ہے خود میں حافظ ہوں، میں نے جو ہے اپنی تعلیم جو ہے وہ مسجد سے ہی حاصل کی ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم نے اپنی جو بیسک قرآنک ایجوکیشن ہے وہ ہم مساجد سے ہی مولوی صاحب سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی مساجد کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اچھا، مساجد کی ایک اجتماعیت کے حوالے سے امپورٹنس ہے، اس میں یہاں پہ ہمارے تھوڑا سا ہو گیا کہ دیکھیں جو ایک محلے کی مسجد ہے اس میں ایک ترتیب علماء بتاتے ہیں کہ آپ جو ریگولر نمازیں ہیں وہ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنی مساجد میں ادا کریں۔ اس کے بعد جو آپ کی جمعے کی نماز ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی محلے کی مسجد کو چھوڑ کے آپ جامع مسجد میں ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کی عید کی نماز ہے وہ آپ کو چاہیے کہ بڑے بڑے اجتماعات میں آپ عیدگاہ میں، جیسے ہر شہر میں عیدگاہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو جا کے ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، ہم چاہتے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے کیونکہ جیسے عورتوں کے لیے، لیکن اس کو فورس اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک میں ہوں مثال کے طور پہ یا کوئی بھی ہے ہم میں سے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ہمیں ان کے حال کے احوال کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں جو میرا مسلمان بھائی ہے یا میرا ہمسایہ ہے وہ اس مصیبت میں ہے، اس پریشانی میں، ان کی ہم خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے ہیں، جس کی کہ اسلام میں بڑی امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم جمعے کی نماز میں جامع مسجد میں جاتے ہیں تو اس میں پھر مختلف محلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ مختلف محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے مختلف محلے کے لوگوں میں جو ہے وہ آپس میں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم عیدگاہ میں جا کے پڑھتے ہیں تو تقریباً پورے شہر کے لوگ آتے ہیں، اس سے جو ہے ہمارا یونٹی جو مسلمانوں کی ہے وہ بڑھتی ہے، اور ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، سعودی عرب کا ایک واقعہ۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں جو مسجد ہے وہ خود ہی سارے پیسے لگا کے بناؤں گا اور کسی بندے سے میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ تو خیر اس نے مسجد کی کنسٹرکشن شروع کر دی، اور مسجد جو جب تعمیر ہو گئی تقریباً، تو وہ سویا تو ایک دن اسے خواب آیا کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے نا جنت میں ایک بہت بڑا جو ہے نا محل تعمیر کیا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس بدلے میں؟ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا ہے نا، تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں جو ہے محل تعمیر کیا گیا۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایک اور بھی بڑا عالی شان محل ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا محل ہے جس نے تمہیں اسسٹ کیا تھا یہ مسجد بنانے میں۔ وہ جب اس کی خیر آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پیسے تو سارے میں نے لگائے تو اسسٹ کس نے کیے؟ وہ سارے جو ٹھیکیدار ہیں جو ہے وہ، اور یہ ریئل واقعہ، وہ سارے ٹھیکیداروں کو اور جو ہے مزدور وغیرہ سب کو اکٹھا کرتا ہے، سب سے باری 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 پوچھتا ہے کہ کسی سے تم لوگوں نے پیسے تو نہیں لیے، کسی سے ہیلپ تو نہیں لی، کسی سے ہیلپ تو نہیں لی؟ سارے کہتے ہیں کہ نہیں کسی سے نہیں لی۔ اینڈ پہ پھر ایک مزدور آخر بول پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں پانی ڈال رہا تھا سیمنٹ میں، تو بالٹی سے ڈال رہا تھا، تو نا میری بالٹی ڈالتے ڈالتے جو ہے نا وہ بالٹی ٹوٹ گئی۔ تو ایک خاتون پاس سے گزری تھی، تو انہوں نے مجھے ان کے پاس بالٹی سے نے کہا تم یہ لے لو اور اس سے ڈال لو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ بالٹی لے کے بس میں نے یہی کہتے جو ہے اتنی سی میں نے کنٹریبیوشن ہم لوگوں نے جو ہے نا لی ہے میکسیمم۔ تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس عورت کو بلایا جائے، وہ ڈھونڈتا ہے، خیر اس کو عورت مل جاتی ہے۔ اس عورت کو وہ کہتا ہے کہ جی یہ بالٹی کتنے کی تھی؟ وہ بتاتی ہے کہ جی 5 ریال کی بالٹی تھی۔ تو وہ اسے آفر کرتا ہے کہ تم اس بالٹی کی قیمت لے لو اور یہ جو ہے نا اس سے تھوڑی تم نہ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ وہ کہتی ہے نہیں، وہ 10 ریال، 1000، 100 ریال، 1000 ریال، ایون کہ لاسٹ جو اس نے اس کو بٹ لگائی ہے وہ 10 لاکھ ریال کی اس نے اس کو آفر کی ہے کہ تم 10 ریال، لاکھ ریال اس بالٹی کی قیمت وصول کر لو۔ تو اس عورت نے جو ہے نا بڑے ہنس کے جواب دیا، کہتی کہ تم میرا ٹائم ضائع نہ کرو، جو خواب تم نے دیکھا ہے نا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تو تم جو ہے وہ تم چاہتی ہو کہ میں اپنا اجر جو ہے چھوڑ دوں۔ تو ان دی اینڈ کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مساجد جو ہیں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور یہ ایک مسلمان کو چلتے پھرتے جو ہے جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز ہے اور اللہ اکبر کی جو گواہی انسان کے کان میں مسلسل پڑتی ہے، وہ جو ہے مین جو ہے اس اسلام جو ہے ایمان کو انسان کے کو تازہ کرتی ہے۔ جی میری طرف سے یہی۔
مرزا اوور ٹو یو. عبداللہ نے بہت اچھی ڈسکشن کی ہے, اسے میں کنٹینیو کروں گا. تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہمارے لیے جو آئیڈیل ذات ہے وہ ہے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, ہمارے لیے ان کی زندگی ایک نمونہ ہے. تو مسجد کی اہمیت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے فرام مکہ ٹو مدینہ, تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک مسجد کا ہونا. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں جو مسجد ہے اسے لمیٹڈ کر دیا گیا ہے نمازوں کے لیے. اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا یوز یا پھر رمضان میں اعتکاف کے لیے یوز ہوتا ہے یا پھر جنازوں کے لیے. لیکن جو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو اس کے کئی استعمال ہوتے ہیں. تو اگر ہم خلفائے راشدین کے دور میں جائیں تو وہ اسے ایز اے سینٹر آف گورنمنٹ یوز کرتے تھے. یہاں پہ ذیشان بھائی ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ حضرت عمر نے جب چیف جسٹس تعینات کیے تھے پروونسز کے, مدینہ میں حضرت ابو دردہ تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, یہ 3 لوگ تھے. تو یہ تینوں مسجد یوز کرتے تھے فور جسٹس. کوئی ورڈ نہ ہوتا تھا, کوئی فیصلہ یوز کیا جاتا تھا. دوسری چیز, مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ریلیجیس ہارمنی مطلب یونٹی شو کرتے ہیں کہ آپ کو باقی ریلیجنس میں اتنی نہیں ملتی. بندہ نماز مسجد میں نماز چلتی ہے, سید بھی ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ کلر چلتا ہے, اللہ بھی وہیں پہ ہے, وہیں پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے. تو مسجد کی یہی یہاں پہ ریلیجیس ہارمنی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز, قرآن مجید میں ہر بار ذکر آیا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, ٹھیک ہے. تو میں نے جہاں تک قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے اس میں واقیم الصلاۃ سے مراد خالی مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا نہیں ہے. اس میں مسجد کے جو جتنا بھی کام ہے مسجد کا ایون جو نظم و ضبط ہے یا پھر جو اس کا خرچہ, وہ بھی ایک مومن پہ واجب ہے کہ وہ یہ سب کچھ کام کرے, مسجد کو ہینڈل کرے, مسجد کی مینجمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز, ایک حدیث ہے, میں چونکہ عالمدی نہیں ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں میرا بس چلے تو میں نوجوانوں کو کون لکڑیاں جبریں اور ان کے گھروں کو آگ لگائیں. تو اتنا امپورٹنٹ ہے مسجد میں جانا. تو میں اب کچھ استعمالات بتاؤں گا مسجد کے جو پچھلے دوروں میں مطلب ہم سے پہلے انشین ٹائم میں مسجد کو یوز کیا جاتا تھا. تو سب سے پہلے جتنا بھی ریکارڈ ہوتا تھا, آپ ٹیکس کا ایک بات کر لیں, ٹھیک ہے, ٹیکس کی کلیکشن کے لیے مسجد کا یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مردم شماری ہو رہی ہے یا پھر کسی قسم کا ریکارڈ رکھنا ہے, مسجد یوز ہو رہی ہے ایجوکیشنل پرپزز کے لیے, ٹھیک ہے. تو مسجد کا یوز ہو رہا ہے. آج کل کے دور میں آپ کو مساجد تو بہت ملے گی, ہر گلی میں آپ کو مسجد مل جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ فرقہ واریت اتنی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جانا پسند کرتے ہیں, وہ تو ختم ہو گیا ایک طرح سے. تو اسے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مسجد کو ہم ایجوکیشنل پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور پھول وغیرہ کسی نے تو وہاں پہ اس کے علاوہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ مسجد میں اسٹے کرتا تھا. ایون جب فورن ایمبیسڈر آتے تھے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی فورن ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ قسم کی فیسلٹیز دے سکیں. آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم اسے پی سی ہوٹل اس کے باتیں ہیں, لیکن اس زمانے میں جب اسلام اپنے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے مسجد کا استعمال جاتا تھا. تو یہ بتا کہ مسجد کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ مسجد میں جتنی بھی آپ کی جنگیں ہوئی ہیں, کارسی ہے, یرموک ہوئی ہے, نہر ہوئی ہے, ان سب کی جتنی بھی بیٹل اسٹریٹجیز ہیں وہ مسجد میں ہوتی تھی. مسجد میں کیبنٹ بیٹھتی تھی آپ کی پوری, ٹھیک. تو مسجد ایک طرح سے کرتا تھا تو وہیں پہ کرتا تھا, اور مسجد کے لوگ خلیفہ سے خود پوچھتے تھے ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کا حل کیوں نہیں کرتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہماری یوتھ میں مسجد میں جانے کا ٹرینڈ انتہائی کم ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں مسجد کے دوسرے لوگ ہیں جو میڈیکل پرپز کے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے تو دوبارہ سے ایک ریسٹریکیٹ ہو سکے مسجد کا یوز. تو اس آل فرام می. اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں ذیشان بھائی وہ فیڈ دیں اور بارے میں اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو میری آواز صحیح موصول ہو رہی ہوگی.
تو جس طرح بھائی جان نے، عبداللہ بھائی نے اور زین بھائی نے بہت اچھے انداز سے مسجد کے اوپر بات کی ہے، تو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں تو انہوں نے کور کر دی ہیں، اور پیچھے کچھ باتیں نہیں رہی، لیکن بھی میں اپنی کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس طرح بھائی جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کی ہے، تو اسی کی طرف میں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اور پھر بھائی جان نے جس طرح عبداللہ بھائی نے بھی اور زین بھائی نے بھی موجود ہونے والے سے ہمارے سمجھ لیا اس کی ہے، تو دونوں کو سامنے رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی جب ریاست مدینہ، بہت زیادہ اس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے، تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم فرمائی، تو پہلا جو اسٹیٹ سینٹر بنا، جو پی ایم بنا یا پریزیڈنٹ ہاؤس بنا، جو بھی کہیں آپ، تو پہلا جو حکومتی سینٹر بنا تھا جس سے ساری گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا تھا دور دور کے علاقوں کو، سب سے پہلے تعمیر ہوئی، تو اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر مدینہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی، وہ مسجد جو مرکزی مسجد تھی اور جامع مسجد تھی، اور سارا وہاں پہ معاملات چلے، حدودوں کے ساتھ ہوتا تھا، جوڈیشل سسٹم سارا ادھر تھا، تعلیم اترا، اس میں جو گورنمنٹ کی ٹریجری ہوتی ہے، جہاں پہ گورنمنٹ کا، اگر گورنمنٹ کے پاس کچھ ہوا تو گورنمنٹ اپنا زر مبادلہ وغیرہ جمع کرتی ہے، تو سب کچھ وہیں پہ تھا۔ اور خلیفۃ المسلمین یا امام المسلمین، مسلمانوں کا سربراہ، وہی تھا جو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑا ہونے والا ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اور پھر جس طرح یہ ساری باتیں آپ سامنے رکھیں گے، مسجد ہی سب کچھ تھی۔ اس کے بعد آج کے دور میں آئے، میں بات مختصراً کر رہا ہوں، میں لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا کہ ابھی تک ہم برطانیہ کے دیے ہوئے بدبودار نظام، جس میں کلیسا کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور انہوں نے کلیسا کے ساتھ جو کچھ کیا، اور اس سے جس طرح چھٹکارا حاصل کیا، اور کلیسا کو انہوں نے جو اہمیت دی اپنی زندگی میں، کہ بالکل کلیسا کو جدا کر دیا اپنی زندگیوں سے، اسی طرح جب برطانیہ یہاں آیا تو 1860 میں اس نے وقف ایکٹ کے تحت اس نے سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کو سارا الگ کرنے کے لیے مساجد کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی، اور وہی پابندیاں ابھی موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لگانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی کچھ اضافے کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے۔ خیر، تو اس سے پہلے 1860 سے پہلے ہمارا جو مین تھا، مسجد اور مدرسے کے اندر ہی ساری فزکس، کیمسٹری وغیرہ کی اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ہمارے جو پرانے بڑے علماء تھے وہ سب کے سب اس میں ماہر ہوا کرتے تھے، ان علوم میں۔ اور یہ باتیں آپ کو، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایک انگریز جاسوسی کے طور پہ جو دارالعلوم دیوبند گیا تھا، وہاں پہ اس نے جو دیکھا، اس کے اندر اس کی ٹیسٹ منی میں بہت اچھی طرح محفوظ ہے کہ اس نے کیا دیکھا، اور اس نے پھر جا کے اس طرح بتایا کہ یار یہ لوگ تو اتنے اچھے انداز سے ٹریگنومیٹری اور یہ ساری چیزیں اور پائتھاگورس تھیورم پڑھا رہے ہیں، بھائی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح بھی پڑھایا جا سکتا ہے، کہ وہ ایک نابینا جو ہے نا مولوی، وہ دوسرے مولوی کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ نابینا ہوتے ہیں تو یہ جو انگریز پائے تھا وہ قریب چلا جاتا ہے اور جا کے ان کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ساری وہ ٹریگنومیٹری ریشو اس کو سمجھاتا ہے۔ اور تو جس طرح بھائی جان نے پہلے بات کی کہ یونیورسٹی لیول سارا سب کچھ مدرسے سے تھا، پھر جب وہ برطانیہ والے نظام نے ہمارا یہ بدل دیا، اور جس طرح یورپ میں کلیسا الگ ہے اور حکومت الگ ہے، وہی نظام آج ہماری مسجد کا ہے، اور یہ ایک علامت ہے ہمارے اوپر کہ ابھی تک ہم برطانوی نظام سے، برطانوی سامراج سے ذہنی طور پر، دلی طور پر پوری طرح آزاد نہیں ہیں، ہم ابھی تک اس کے اثرات برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارا ایشو یہ ہے، اور ہمارا کرنے کا کام یہ ہے
کہ مسجد کو دوبارہ سے وہی امپورٹنس دینی ہے، اور اس کے لیے مسجد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی عمارت کھڑی کر دی اور اندر کوئی بھی نہ جائے۔ آیا صوفیہ بہت بڑی مسجد تھی جو ترک خلفاء نے بنائی تھی، ترک خلافت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، لیکن جب نااہل پیچھے آتے ہیں تو پھر وہ مسجد بھی میوزیم بن جاتی ہے۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ دوبارہ سے مسجد بنی ہے، بلو ماسک سے کہتے ہیں، ترکی کا بہت بڑی مسجد ہے۔ تو جو بنیادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ مسجد اگر عمارت کا نام ہوتا تو پھر تو اسپین میں بھی آج جتنے گرجے بنے ہوئے ہیں یا میوزیم بنے ہوئے ہیں وہ سب مساجد ہی ہوتی۔ مسجد امام اور نمازیوں کا نام ہے، جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی شروع کر دے، چاہے وہ زمین پر ایک حدود بنا کے شروع کر دے تو وہی مسجد بن جائے گی۔ تو اس لیے دوبارہ سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے، اور دوبارہ جس طرح بھائی جان نے فرقہ واریت کی بات کی تو میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے مسلک کو فیور دے رہے ہیں، صرف اپنے مسلک کو فیور دے رہے ہیں اور آپ کو کھینچ رہے ہیں اس کی طرف، دیکھیں میری بات یاد رکھیں، جو آدمی آپ کو کسی مخصوص طبقے کی طرف بلائے کبھی بھی اس کی طرف نہیں جانا۔ ہاں اگر کہے کہ بھائی ان ٹیچرز کی طرف یا ان علماء کی طرف جاؤ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کبھی جماعتوں کے ناموں کے پیچھے نہیں جانا۔ ہمیں اپنے اساتذہ بھی یہی بتاتے تھے کہ لوگوں کو بلانا ہے تو قرآن مجید اور حدیث شریف کی طرف بلانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلانا ہے، اور آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ اور دوبارہ سے مسجد کی وہ اہمیت، اچھا پھر یہاں سے ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں جو رہ گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ختام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت دوبارہ سے آئے گی کیسے ہماری زندگیوں میں۔ ایک تو ہم انڈیویجولی اس کو اپنے طور پہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کو اسٹیٹ لیول کی طرف سے بات کرتے ہیں کہ مسجد دوبارہ سے اس اہمیت پہ کیسے جائے گی، تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی وہ لوگ آئیں جو مسجد مدرسے کے تعلق والے ہوں، اور مطلب کہ صاف انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہمارے وزیر اعظم صاحب کوئی مولوی آگے اور کوئی مولوی صاحب آگے، کوئی مولانا صاحب آگے جو صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے اوپر عمل کرنا بھی جانتے ہوں اور عمل کروانا بھی جانتے ہوں اور دین کی باریکیوں سے اور ساری باتوں سے واقف ہوں، جب وہ حکومت پہ آئیں گے، جب وہ ہماری اقتدار میں آئیں گے تو اس سے مسجد کی ویلیو بھی بڑھے گی اور اس سے ہمارے سارے معاملات پھر دوبارہ سے وہ پرانے دور کی طرف جانے شروع ہوں گے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلا کرتے تھے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا جتنا اس سے تعلق ہوگا اتنا ہی وہ اس کی طرف۔ اور اب میں اس پہ آپ کو قرآن مجید کے آپ بھی ایک حوالہ دیتا جاتا ہوں کہ دوسرے پارے کے جب آپ اینڈ پہ چلتے ہیں، جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ میں ہی ہے جہاں پہ طالوت اور جالوت کا ذکر ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جس طریقے سے اس کو قتل کیا تھا، تو اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ بنائے تاکہ ہم جا کے جہاد کریں۔ تو جو اللہ کے نبی اس وقت تھے تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ بعث فیکم طالوت ملک، اللہ تعالیٰ نے تم پہ طالوت کو بادشاہ بنایا، جاؤ اس کی سربراہی میں جا کے جہاد کرو۔ تو اب ان لوگوں کا آگے سے جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ ہم طالوت کو کیسے بادشاہ بنائیں، وہ تو کوئی بادشاہوں کے خاندان سے نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر پھر آگے سے اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے اور جسم دیا ہے، اور علم کون سا تھا، اب یہاں پہ میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو علم کون سا دیا ہے اس کو طالوت کو، تو اس کی سارے مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ وہ نبیوں والا علم تھا، وہ نبیوں والا علم تھا، اور نبیوں والے علم کی وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ نے، یعنی دینی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا، اور اسی کی سربراہی میں پھر آگے جب جنگ ہوئی 313 گئے اور وہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس چھوٹے سے واقعے سے کہ اگر کوئی اسلامی لیڈرشپ کا اہل ہے
تو وہ وہی ہوگا جو اسلامی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھتا ہوگا. تو اس کے لیے بنیادی طور پہ پہلے تو ہمیں خود مسجد کے ساتھ ایک تعلق بنایا جس طرح بھائیوں نے بات کی ہے, اور اس کے بعد ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے جو دینی سمجھ بھی رکھتے ہیں, سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں, تاکہ وہ اوپر آ کر ہمارے گورنمنٹ لیول سے بھی کام کریں اور ہم انڈیویجول بھی کام کریں. تو تب ہمارا ایک جیسے کہتے ہیں کہ نا کہ تبدیلی آنی شروع ہوگی, ریولوشن آنا شروع ہوگا ہمارے حالات میں, اور انشاءاللہ پھر وہ وقت دور رہیں گے جب مسلم امت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی. اور میرے خیال سے یہیں پہ میں اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی لمبی زندگی دے اور ہمیں اتنا کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم دوبارہ سے ریاست مدینہ کے حالات اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ, بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اس سے کافی زیادہ استفادہ ہوا ہوگا. تو جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر.